अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा अज़ीज़, इससे कबल हमने कलिमा की 3 किस्में पढ़ी थी, इसमें फ़ेल और हर्फ। उनकी तारीफ़ात भी पढ़ी थी कि इसमें किसको कहा जाता है, फ़ेल किसको कहा जाता है और हर्फ किसको कहा जाता है। लेकिन हम इन कलिमात को पहचानेंगे कैसे? फ़ेल है तो फ़ेल की क्या अलामत है, इसमें है तो इसमें की क्या अलामत है, और अगर हर्फ है तो हर्फ की क्या अलामत है। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला हम इसमें की अलामात पढ़ेंगे कि अगर कहीं पर भी किसी कलिमा में वो अलामात वो निशानियाँ आपको दिखाई दें तो समझ जाइए कि वो कलिमा इसमें ही होगा, फ़ेल या हर्फ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी किताब के सफ़ा नंबर 7 से देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है अलामात इसम की अलामात। ये है अलामात इसम की अलामात। यहाँ पर कुल मिलाकर के 11 अलामात बयान की जाएंगी कि इन 11 अलामात में से कोई भी अलामत किसी कलिमा में आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो कलिमा इसमें ही है, फ़ेल या हर्फ नहीं है। वो अलामात क्या है, वो निशानियाँ क्या हैं? पहली अलामत है अलिफ व लाम शुरू में हो, जैसे अल्हम्दु। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कलिमा आपको दिख रहा है और उसके शुरू में अलिफ व लाम लगा हुआ है, अलिफ व लाम के साथ है, जैसे हम्द में अलिफ व लाम का इस्तेमाल हुआ है, तो ये हम्द का जो लफ्ज़ है वो फ़ेल या हर्फ नहीं हो सकता है। ये कलिमा हम्द इसमें ही होगा। अल किताबो, अल कुर्रासतो, अल बैतु, अल मस्जिदो, अल मदरसतो, ऐसे ही जो भी कलिमा हो जिसमें अल लगा हुआ हो वो कलिमा इसमें ही होगा, फ़ेल या हर्फ नहीं होगा। ये पहली निशानी, पहली अलामत बताई गई कि आपको किसी कलिमा में अलिफ व लाम दिखाई दे, अल दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो कलिमा इसमें है। इसमें की ये निशानी है, यह अलामत है। तो पहली अलामत आपने देखी, अल शुरू में हो, अलिफ व लाम शुरू में हो, जैसे अल्हम्दु। दूसरी निशानी, दूसरी अलामत बताई जा रही है हर्फ जर। हुरूफ जारा 17 होते हैं। आप किताब में पढ़ेंगे कि हुरूफ जारा क्या है, बा, ता, काफ व लाम, ये सब हैं। उनमें से मिन, अला, फी, इला, ये सब जो कलिमात हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उन्हीं को हुरूफ जारा कहा जाता है, यानी ऐसे हुरूफ जो कि इसमें को ज़ेर देने वाले होते हैं, कसरा देने वाले होते हैं, हालत जर में कर देने वाले होते हैं, तो उन्हीं को हर्फ जर कहा जाता है, हुरूफ जारा कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि हर्फ जर शुरू में हो, अगर किसी कलिमा में आपको दिखाई दे रहा है कि उस कलिमा से पहले हर्फ जर का इस्तेमाल हुआ है तो समझ जाइए कि वो कलिमा इसमें होगा। जैसे बेज़ैदिन, ज़ैद है, एक नाम है ज़ैद, उस ज़ैद से पहले बा आया हुआ है, बा। ये जो बा होता है ये हुरूफ जारा में से होता है। किसी भी कलिमा में आपको दिखाई देगी कि बा इस्तेमाल हुआ है शुरू में, उससे पहले, तो समझ जाइए कि वो इसमें है। यहाँ पर चूँकि ज़ैद से पहले बा आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ज़ैद क्या है, फ़ेल है या हर्फ है? नहीं, दोनों में से कोई नहीं है, बल्कि ये इसमें है। ऐसे ही अगर किसी कलिमा में शुरू में आपको मिन दिखाई दे, मिनल बैत, तो बैत क्या होगा, इसमें होगा। आला दिखाई दे, अला सतह है, छत पर, तो वो सतह का लफ्ज़ इसमें होगा। या इला आपको दिखाई दे, जैसे इलल मस्जिद, तो मस्जिद क्या होगा, इसमें होगा। कहीं पर भी हुरूफ जारा में से कोई हर्फ किसी कलिमा से पहले नज़र आए तो समझ जाइए कि वो जो कलिमा है वो इसमें होगा। तो ये दूसरी अलामत, दूसरी निशानी बताई गई कि हर्फ जर शुरू में हो, जैसे बेज़ैदिन। किसी भी कलिमा में हर्फ जर का इस्तेमाल होना इस बात की पहचान है कि वो कलिमा इसमें है। तीसरी निशानी, तीसरी अलामत बयान की जा रही है तनवीन। तनवीन किसको कहा जाता है? आपको इससे पहले बताया गया था, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। तो अगर किसी कलिमा में आपको दिखाई दे रहा है कि उस कलिमा के आखिर में 2 ज़बर का इस्तेमाल हुआ है या 2 ज़ेर का इस्तेमाल हुआ है या 2 पेश का इस्तेमाल हुआ है, तो वो कलिमा इसमें होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ज़ैदुन, दाल जो कलिमा का आखिरी हर्फ है, ज़ैद में आखिर में जो दाल है, उस दाल में आप देख रहे हैं
دو پیش آیا ہوا ہے یعنی تنوین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کا لفظ اسم ہے۔ ایسے ہی آپ کراسۃ، قلم، مبرأۃ، مسجد وغیرہ وغیرہ ہر ایک کے آخر میں دیکھ رہے ہیں دو پیش کا استعمال ہوا ہے، یہ کلمہ اسم ہوگا، زید اسم ہے۔ ایسے ہی کتابوں کا لفظ بھی اسم ہوگا اور قلم کا لفظ بھی اسم ہوگا اور ایسے ہی مسجد کا لفظ بھی اسم ہوگا، کیونکہ ان تمام کلمات کے آخر میں تنوین کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے تیسری علامت پڑھی کہ تنوین آخر میں ہو، آخر میں لگی ہو، جیسے یہاں پر زید میں ہے۔ چوتھی علامت کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، یعنی ایسا کلمہ جس کی طرف کام کی نسبت کی گئی ہو، جو کام کو انجام دے رہا ہو۔ مسند الیہ جس کی طرف کام کی نسبت کی گئی ہو، تو اگر کوئی کلمہ ایسا ہے جس کی طرف کام کی نسبت کی گئی ہے جو مسند الیہ بن رہا ہے، تو وہ کلمہ فعل یا حرف نہیں بن سکتا ہے، بلکہ وہ کلمہ اسم ہی ہوگا۔ علامات اسم میں سے ہے مسند الیہ کا ہونا، جیسے مثال ہے یہاں پر زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، زید کھڑا ہے، کام یہاں پر پایا جا رہا ہے کھڑے ہونے کا، کھڑا ہونا۔ یہ جو کام ہے یہ کون انجام دے رہا ہے؟ زید۔ کام کی نسبت، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، یہ مسند الیہ بن رہا ہے، لہٰذا آپ کو زید کو نہ تو فعل ماننا ہے اور نہ ہی حرف ماننا ہے، بلکہ اسم ماننا ہے۔ تو مسند الیہ یہ اسم کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے۔ اگر کوئی کلمہ مسند الیہ بن رہا ہے، اس کی طرف کام کی نسبت کی جا رہی ہے، تو وہ کلمہ اسم ہوگا۔ یہ تو آپ نے چوتھی علامت پڑھی، پانچویں علامت دیکھتے ہیں، مضاف ہو، مضاف ہو، یعنی اگر کوئی کلمہ مضاف بن رہا ہے، اگر کسی کلمہ کی نسبت کی جا رہی ہے دوسری چیز کی طرف، مضاف بن رہا ہے، تو وہ کلمہ بھی کیا بنے گا؟ اسم ہی بنے گا۔ اسم کی علامات میں سے مضاف کا ہونا بھی ہے، جیسے یہاں پر غلام و زید میں کون مضاف ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا مضاف مضاف الیہ کے بارے میں، تو غلام و زید، زید کا غلام، زید کا بچہ، اس میں غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، غلام مضاف بن رہا ہے، لہٰذا آپ کو غلام کو کیا ماننا ہے؟ اسم ماننا ہے۔ یہ اسم کی پہچان ہے، مضاف ہونا۔ چھٹی علامت موصوف ہو، اگر کوئی کلمہ موصوف بن رہا ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا، جیسے رجل عالم، رجل عالم، عالم مرد۔ یہاں پر کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ کس کے عالم ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ آدمی کے بارے میں، لہٰذا رجل کا لفظ کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا۔ جو بھی موصوف ہوگا، لہٰذا رجل کا لفظ جو کہ موصوف ہے وہ اسم ہوگا۔ تو جو بھی کلمہ موصوف بن رہا ہو، جس کی صفت بتائی جا رہی ہو، وہ اسم ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر رجل چونکہ موصوف بن رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم اسم مانیں گے۔ ایسے ہی کوئی بھی کلمہ جو کہ موصوف بنے، رجل عالم کی جگہ پر اگر کتاب کبیر ہو، یا المسجد الوسیع ہو، یا المسجد الجمیل ہو، یا المدرسۃ الصغیرۃ ہو، یا کوئی بھی اس طرح سے کلمہ ہو جس کی صفت بتائی گئی ہو، تو وہ کلمہ اسم ہوگا۔ جو بھی موصوف بنے گا وہ اسم ہوگا۔ تو یہ ہم نے اسم کی علامات میں سے 6 علامات پڑھ لی۔ اب ادھر نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10 پڑھنا ہے۔ 7ویں علامت بتائی جا رہی ہے مصغر، مصغر ہو، اس کو آپ کیا پڑھیے گا؟ مصغر ہی پڑھیے گا، مصغر، مصغر یا کوئی اور نہیں پڑھنا ہے۔ مصغر میم پہ ضمہ، صاد پہ فتحہ اور غین پہ تشدید کے ساتھ فتحہ پڑھنا ہے۔ مصغر، مصغر ہو، جیسے قریشن، مصغر کہا جاتا ہے ایسا کلمہ جس کی یا تو اچھائی بتائی گئی ہو، یا یعنی عزت کی گئی ہو، عزت کے لیے تصغیر لائی جاتی ہے، یا کسی کے چھوٹے پن کو بتایا گیا ہو، یا کسی کی تحقیر کی گئی ہو، یا عدد میں سے کسی عدد کو کم بتانا ہو، تو ایسی صورت میں تصغیر لائی جاتی ہے۔ مصغر یہ صغیر سے بنا ہے، عربی زبان میں صغیر چھوٹے کو کہا جاتا ہے، اور چھوٹے پن کو اس میں چونکہ زیادہ دکھایا جاتا ہے، اس لیے اس کو مصغر کہا جاتا ہے۔ تو مصغر ہو، جیسے قریشن۔ مصغر یا تصغیر کے جو اوزان بتائے جاتے ہیں، یا تو فعائل کے وزن پر ہو، جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں قریشن، یا والدن سے ولیدن ہو، یا رجل سے رجیل ہو، یا اگر
وہ ثلاثی نہ ہو تو فعئی ایلو کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے اس کی مثال جیسے مسجدن ہے، مسجدن سے مسیجدو آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کا ایک وزن فعیل بھی آتا ہے جیسے قندیل سے قنیدیل. تو اس طرح سے مصغر یا تصغیر فعیل کے وزن پر آتا ہے یا فعیلو کے وزن پر آتا ہے یا فعیل کے وزن پر آتا ہے، جس میں عموماً کسی کی تحقیر کی جاتی ہے یا کسی کے چھوٹے پن کو بتایا جاتا ہے، یا کبھی کبھی کسی کی عزت کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یا کوئی عدد ہے، گنتی ہے، اس کے کم کو بتانے کے لیے بھی اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. تو مصغر ہو، اگر کوئی کلمہ مصغر بن رہا ہو، تصغیر بن رہا ہو، اس کی تصغیر کی گئی ہو تو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں قریشن یا ولیدن ہو یا ایسے ہی رجیلن ہو یا مسیجدو ہو یا قریدیل ہو، ہر ایک کو ہم تصغیر کہیں گے اور سب کے سب کیا ہے؟ اسم ہے. منسوب یعنی کسی چیز کی طرف نسبت کرنا، کوئی جگہ ہے یا کوئی اور خاص چیز ہے اس کی طرف نسبت کرنا. مکہ ہے، مکہ کی طرف نسبت کر کے مکی کہہ دیتے ہیں، یا مدینہ ہے اس کی طرف نسبت کر کے ہم مدنی کہہ دیتے ہیں، یا مصر ہے تو اس کی طرف نسبت کر کے ہم مصری کہہ دیتے ہیں، یا اور جیسے کوئی خاص جگہ ہے، راجستھان ہے اس کی طرف نسبت کر کے ہم راجستانی کر دیتے ہیں، گجرات ہے تو گجراتی کہہ دیتے ہیں، آسام ہے تو آسامی کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو ہم کسی کی طرف کسی جگہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں یا کسی خاص چیز کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو اسی چیز کو منسوب کہا جاتا ہے. اگر کوئی کلمہ منسوب بن رہا ہو، کسی کلمہ کی نسبت کی جا رہی ہو تو وہ کلمہ اسم ہوگا. جیسے یہاں پر بغداد ہے، بغداد کی طرف نسبت کرتے ہوئے بغدادی کہا جا رہا ہے تو بغدادی کا جو لفظ ہوگا وہ اسم ہوگا. تو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کلمہ منسوب ہو تو وہ اسم ہوگا. وہ اسم کی علامات میں سے چونکہ ایک علامت پائی جا رہی ہے وہ کلمہ اسم ہوگا. جیسے مثال ہے یہاں پر بغدادی، ایسے ہی آپ کو اور مثالیں دی گئی، مکی، مدنی، مصری، راجستانی، گجراتی یا اور بھی کوئی کلمہ. نویں علامت بیان کی جا رہی ہے تاء متحرک، ایسا کلمہ جس کے آخر میں تاء متحرک کا استعمال ہو. تاء دو طرح سے ہوتا ہے، تاء ساکن بھی ہوتا ہے، تاء متحرک بھی ہوتا ہے. تو تاء متحرک جس کے آخر میں لگے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اسم ہوتا ہے. وہ بھی اسم کی علامات میں سے ایک علامت پائی جا رہی ہے، وہ کلمہ بھی اسم ہوگا. جیسے مثال یہاں پر دی گئی ہے غاربتن، غاربتن. یہاں پر دیکھیے اس کلمہ کے آخر میں تاء متحرک کا استعمال ہوا ہے. غاربتن یہ جو تا ہے یہ اسم کی نشانی ہے، اسم کی علامت ہے. لہذا اس غاربتن کے لفظ کو ہم کیا مانیں گے؟ اسم مانیں گے، اسم کی علامت پائی جانے کی وجہ سے. ایسے ہی عالمتن، جاہلتن، مسلمتن، مؤمنتن، صالحتن، قانتتن، تائبتن، جو بھی کلمہ ہو جس کے آخر میں گولتا لگی ہو اور وہ متحرک ہو تو ایسی صورت میں اس کو ہم اسم مانیں گے. نویں علامت بتائی جا رہی ہے، 10ویں علامت بتائی جا رہی ہے مثنیٰ. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے مثنیٰ. میم پہ ضمہ، تا پہ فتحہ، نون کے تشدید کے ساتھ مثنیٰ. مثنا، مثنا، مثنا یا اور بھی کوئی غلط نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کو مثنیٰ ہی پڑھنا ہے. مثنیٰ، مثنیٰ ہو یعنی تثنیہ ہو، دو چیز کو بتائے اس کو بھی اس میں مانا جاتا ہے. اگر کوئی کلمہ ایسا ہو جس سے دو چیزوں کا پتہ چلتا ہو، جیسے ولدن، ولدن کا معنی کیا ہے؟ ایک لڑکا. لیکن اگر کہنا ہو آپ کو کہ دو لڑکے تو آپ کو کہنا ہے ولدان. کتاب ہے، ایک کتاب کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر کہنا ہو دو کتابیں تو کیا کہیں گے؟ کتابان، معنی ہے دو کتابیں. قلم ہے، ایک قلم کو بتا رہا ہے، اگر آپ کو کہنا ہے دو قلم تو کیا کہیں گے؟ قلمان. قراستن کا معنی کاپی ہے، اگر کہنا ہو دو کاپیاں تو آپ کہیں گے قراستان. تو ایسے ہی جو بھی کلمہ ہو جو دو چیز کو بتا رہا ہو، جو مثنیٰ ہو تو وہ اسم ہوگا. مثنیٰ ہونا اسم کی نشانی ہے، علامت ہے، پہچان ہے. تو مثنیٰ بتایا جا رہا ہے، مثنیٰ بھی اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے. وہ کلمہ جو مثنیٰ ہو وہ اسم ہوگا. جیسے مثال ہے یہاں پر رجلان. رجلان کا معنی کیا ہے؟ رجل کا معنی ایک مرد ہوتا ہے اور رجلان کا معنی کیا ہو جائے گا؟ دو مرد. تو چونکہ یہ دو چیز کو بتا رہا ہے اس کو مثنیٰ کہا جائے گا اور مثنیٰ ہے اسی لیے اسم ہوگا. آخری علامت بیان کی گئی ہے جمع. جس طرح سے مثنیٰ کا معنی دو ہونا ہوتا ہے، جمع دو سے زیادہ اگر کوئی کلمہ بتا رہا ہے، دو سے زیادہ چیز کو بتا رہا ہے تو اس کو جمع کہا جاتا ہے. جیسے 3 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، یعنی دو سے زیادہ ہو، 3 ہو یا 300 ہو اس سے کوئی مطلب نہیں. تو اگر کوئی کلمہ جمع ہو یعنی 3 یا 3 سے زیادہ
چیز کو بتا رہا ہے تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے جمع کا ہونا، جیسے مثال دی گئی ہے رجال۔ رجال کا معنی ہے دو سے زیادہ مرد، دو سے زیادہ مرد، چاہے 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو۔ ایسے ہی اولاد، ولد سے بنایا گیا ہے اولاد، لڑکے، بنتن ایک لڑکی کو کہا جاتا ہے، بناتن کا معنی بہت ساری لڑکیاں، کتابوں ایک کتاب، کتب کا معنی بہت ساری کتابیں۔ تو جو بھی کلمہ ہو جو جمع کو بتاتا ہو، جو کئی چیزوں کو بتاتا ہو، 2 سے زیادہ چیزوں کو بتاتا ہو، تو اس کو جمع کہا جائے گا اور وہ اسم ہوگا۔ اسم کی نشانی اور علامات میں سے جمع کا ہونا بھی ہے۔ تو یہ آپ نے علامات اسم میں سے تمام علامات یعنی 11 علامات پڑھ لیا ہے۔ ان چیزوں کو آپ کو سمجھ کر کے یاد کرنا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔